अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन नंबर 100। आज हम पढ़ने और लिखने की सूरत में तब्दील होने वाले अल्फाज सीखेंगे। कुरान करीम की किताबत में कुछ ख़ास अलामात मौजूद हैं जिनसे वाकफियत हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ हरूफ ऐसे होते हैं इनके ऊपर हमें एक अलामत नज़र आती है, गोल दायरे सी, गोल सिफर सी, यानी एक छोटा सा सर्कल बना हुआ होता है। ये सर्कल कभी हमें अलिफ पे बना हुआ नजर आता है, कभी वाव पे बना हुआ नजर आता है, इसी तरह कभी ये हर्फ या के ऊपर बना हुआ हमें नजर आता है। तो इन तीनों हरूफ पर कभी भी हमें छोटा सा दायरा, सर्कल सा, गोल सिफर सा बना हुआ नजर आए तो हम समझ जाएंगे कि इन हरूफ को हमें नहीं पढ़ना। ये हरूफ लिखे हुए तो हमें नजर आ रहे हैं लेकिन इनको हम पढ़ेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे तब्दीली हो गई कि लिखने में तो नजर आ रहे हैं लेकिन बोलने में इनको अदा नहीं किया जाएगा। चाहे इन कलिमात पर हम वक्फ करें, चाहे हम इनको आगे के कलिमात के साथ मिला के पढ़ें, किसी भी सूरत में ऐसे हरूफ को हम, ऐसे हर्फ को हम नहीं पढ़ते जिन पर गोल सिफर की अलामत मौजूद हो। आज हम इसी की मशक करेंगे कि हमें लिखे हुए कैसे नजर आएंगे लेकिन हमें इनको अदा किस तरह करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़इन। यहाँ पे अगर हम लिखने वाली सूरत देखें तो हमें हमजा ज़बर आ, फा ज़बर फा, उसके बाद हमजा जे ई और हर्फ या नजर आ रहा है। या के ऊपर जो ये गोल गोल सा हमें दायरा नजर आ रहा है ये साकिन की अलामत नहीं है बल्कि ये सिफर की अलामत है जिसकी अभी हमने बात की कि एक गोल छोटा सा दायरा सा बना हुआ नजर आता है। जिस हर्फ पर ये बना हुआ हो उसको हम नहीं पढ़ेंगे तो इस या की हम आवाज नहीं निकालेंगे क्योंकि इस या के ऊपर हमें गोल सिफर नजर आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हमसे से ई को फौरन से नून साकिन के साथ मिला देंगे जल्दी से। अफ़इन। तो लिखने में तो या मौजूद है लेकिन अदायगी में या की आवाज नहीं आएगी, इसीलिए आपको वाज़ेह करके इमेज में दिखाया गया है कि पढ़ना कैसे, लिखने में हमें क्या सूरत नजर आएगी और आवाज हमें कैसे निकालनी है। अफ़इन। उसके बाद है समूदा। समूदा। यहाँ पे आपको आखिर में एक अलिफ नजर आ रहा है, उसके ऊपर गोल सिफर बना हुआ है तो हमने इस अलिफ को अदा नहीं किया, दाल के साथ सिर्फ जबर अदा किया, दाल की आवाज को हमने अलिफ के साथ बिल्कुल भी लंबा नहीं किया। समूदा। समूदा। मलाइही। मलाइही। यहाँ पे भी हम देखें लाम के बाद हमें अलिफ नजर आ रहा है लेकिन इस अलिफ के ऊपर गोल दायरा बना हुआ है इसलिए इस अलिफ की हमने आवाज नहीं निकाली। मलाई। मलाइही। मलाइही। उसके बाद है वमलाइहिम। वमलाइहिम। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि लाम के बाद हमें अलिफ नजर आ रहा है लेकिन उसके ऊपर भी गोल दायरा बना हुआ है इसलिए हमने उस अलिफ की आवाज नहीं निकाली। लीटत लुआ। लीटत लुआ। लीटत लुआ। व अनअत लुआ। व अनअत लुआ। लियबलुआ। 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 वनबलुआ। वनबलुआ। लन नदउआ। लन नदउआ। लियरबुआ। लियरबुआ। अभी हमने जितने भी कलिमात देखे उन सब के आखिर में हमें अलिफ लिखा हुआ नजर आ रहा है लेकिन इस अलिफ की आवाज हमने नहीं अदा की क्योंकि इन तमाम अलिफात पर हमें एक गोल दायरा नजर आ रहा है जिसके बारे में आज हमने जाना कि जिस भी अलिफ पर, वाव पे या पे ऐसा गोल दायरा बना हुआ हो तो हम उसको अदा नहीं करते। यहाँ पे हमने बिल्कुल आगाज में या की मिसाल देखी, जैसे अफ़ इन में हमें या की मिसाल नजर आई।
واو کی ہمیں یہاں پہ ابھی فی الحال کوئی مثال نظر نہیں آئی، لیکن واو کی بہت معروف مثال ہے قرآن کریم میں، اولئک۔ اس میں آپ دیکھیں اولئک لکھا ہوا کیسے ہوتا ہے، حمزہ کے بعد آپ کو واو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن واو کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے، اس لیے اس واو کی آواز ہم نے نہیں نکالی، فوراً سے لام کے زبر کو ادا کیا، اولئک اولئک، ہم نے اولا نہیں کیا، کیا کیا، اولئک۔ تو یہ تین ایسے حروف ہیں جن کے اوپر ہمیں گول صفر کی علامت ملتی ہے، اور جب یہ علامت ہمیں ملتی ہے تو ہم ان حروف کو نہیں پڑھتے۔ پھر دیکھتے ہیں ہم میئتن، میئتن، یہاں پہ بھی ہمیں میم سے می کے بعد الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو ادا نہیں کیا، میم سے می کے بعد ہم نے جلدی سے حمزہ زبر آ ادا کیا، میئتن، میئتین، میئتین، لأذبحنه، لأذبحنه، یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں لام زبر لا کے بعد ہمیں حمزہ زبر آ نظر آ رہا ہے، اور پھر آگے والا جو کلمہ ہے زال ساکن، اس سے پہلے ہمیں ایک الف نظر آ رہا ہے، اور الف کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے، اس لیے ہم نے اس الف کی آواز نہیں نکالی، بلکہ لام کے ساتھ جو حمزہ لگا ہوا ہے اس حمزہ کے زبر کو جلدی سے زال کے ساتھ ملا دیا، لَأَذْبَحَنَّهُ مِن نَبَإِ، من نبئی، اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بالکل آخر میں ہمیں یا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یا کے اوپر گول صفر کی علامت ہے، اس لیے ہم نے اس کی آواز نہیں نکالی۔ لیشیئن، لیشیئن، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں شین زبر شاہ کے بعد ہمیں الف نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر گول دائرہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو نہیں پڑھا، شین کے زبر کو فوراً سے یا ساکن سے ملا دیں گے، شئی شئی، لیشیئن۔ پھر ہے قواریر، یہ لفظ ہمیں سورۃ الدہر میں 2 مرتبہ ملتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب قواریر لکھا ہوا آتا ہے وہاں اس کو پڑھنے کا مختلف طریقہ ہے جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں سیکھیں گے۔ آج جو ہمارا طریقہ ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں لکھنے کی صورت میں اور پڑھنے کی صورت میں تبدیلی، تو یہ سورۃ الدہر میں جب دوسری مرتبہ ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے قواریر، تو اس میں لکھنے میں اور پڑھنے میں انداز مختلف ہوگا۔ لکھنے میں ہمیں الف نظر آ رہا ہے، لیکن ہم پڑھنے میں اس کو ادا نہیں کریں گے کیونکہ اس الف کے اوپر گول صفر بنا ہوا ہے، جیسے قواریر، ہم نے ملا کے پڑھنے کی صورت میں کیا کیا، آگے بڑھ گئے، الف کو ادا نہیں کیا، قواریر۔ اور اگر ہمیں اس پہ وقف کرنا ہو تو بھی ہم اس الف کو ادا نہیں کریں گے بلکہ را کو ساکن کر دیں گے، کیسے، قواریر۔ تو ہم نے وقف کیا جب بھی الف کی آواز نہیں آئی، اور اگر ہمیں اس کو وصل یعنی ملا کے پڑھنا ہے تب بھی ہم صرف را زبر را کر کے فوراً سے آگے بڑھ جائیں گے، قواریر۔ پھر ہے یبسط اور بسطتن، یہ کلمات ہمیں لکھے ہوئے تو صوت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور ان کے اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے کل 4 کلمات ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں جن کے اوپر صوت کے اوپر چھوٹا سا سین ہوتا ہے۔ 2 تو کلمات ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک کلمہ ہے المسیطرون جو ہمیں سورۃ الطور آیت نمبر 37 میں ملتا ہے، اور ایک کلمہ ہے بمسیطرن جو ہمیں سورۃ الغاشیہ میں ملتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں جو 2 کلمات نظر آ رہے ہیں یبسط اور بسطتن، ان کے اوپر صاد تو بنا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ ان دونوں مقامات میں ہم صاد کو بالکل بھی ادا نہیں کرتے، ان کلمات کو سین کی آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو لفظ ہے المسیطرون، اس کو صاد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو چوتھا ہمارے پاس کلمہ ہے بمسیطرن، اس کو صرف اور صرف صاد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سین لکھا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا لیکن سین کی آواز نہیں نکالی جاتی۔ یہاں پہ ہمارے پاس صرف ان 2 کلمات کو لکھنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں مختلف کر دیا گیا ہے، لکھا ہوا صاد ہے لیکن ہم صرف اور صرف سین کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ باقی جو 2 کلمات ہیں، ایک کے بارے میں تو ہم نے دیکھا کہ اس میں صرف صاد ہی پڑھا جاتا ہے، اور دوسرے کو جیسے کہ
ہم نے المسیطرون کی بات کی کہ اس کو سین بھی پڑھا جا سکتا ہے اور صاد کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو ہم صاد بھی پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان کلمات کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ یبسط، بسطتن۔ ان کلمات کو جب ہم بہت زیادہ پریکٹس کر لیتے ہیں، ہماری زبان ان کو درست طریقے سے پڑھنے کی عادی ہو جاتی ہے، اور پھر جب یہ کلمات ہمیں کہیں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں ان کو پڑھنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہمیں کوئی بھی مصحف مل جاتا ہے، کیونکہ مختلف کتابت ہوتی ہے، مختلف علاقوں میں جو مصحف ہوتے ہیں ان کی کتابت میں بس اوقات کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں کسی بھی کتابت کا مصحف مل جائے، اگر ہمیں یہ قواعد معلوم ہو، ہمیں یاد ہو، ہماری ادائیگی میں ہماری زبان ان کی عادی ہو، تو پھر ہمیں ان کو پڑھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی مشق بہت اچھی کرنی ہے، بہت اچھی اپنی زبان کو ان کلمات کو صحیح پڑھنے کا عادی بنا لینا ہے کہ ہمیں ان علامات کے ساتھ لکھا ہوا ملے یا نہ ملے ہم اس کو صحیح پڑھ سکیں۔ پھر ہے بئس الاسم، بئس الاسم، یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے بئس اور پھر الف لکھا ہوا ہے، تو اس الف کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ لام کے نیچے جو زیر ہے اس لام کی زیر کو ہم پڑھیں گے، اور لام کے فوراً بعد جو الف ہے اس کو بھی ہم نہیں پڑھتے، ہم لام کی زیر کو فوراً سے سین کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ بئس الاسم، بئس الاسم، او یعفو، او یعفو۔ ان کلمات کی بہت اچھے سے مشق کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ To all my brothers and sisters, inshallah, we will be posting further videos as we get into the lessons. So if you are interested, please click to subscribe button and please let us know how we can make content better in the comment section below. Also share the video as it is Sadaqah Jariyah to spread the knowledge.